बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 204 से। वो मिनन नासी, और लोगों में से कुछ, मन वो हैं जो युअजिबु का, आपको अच्छी लगती हैं, कौलुहु उनकी बातें, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व युशहिदु, और वो गवाह बनाते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, अला, उस पर, जो माँ, जो फी कल्बिही, इसके दिल में है, वह हुआ, और हालांकि वो, अलद्दुल खिसाम, सख्त झगड़ालू है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ ऐसे लोगों की बात हो रही है कि जो बातें बहुत करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अब यहाँ पर मुनाफिकों का भी एक इसमें किरदार होता है कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप समझेंगे कि ये बहुत दीनदार है, बहुत नेक हैं, बहुत अल्लाह के करीब हैं। तो उनकी बातें मतलब आपको बड़ी खुश करती हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। कुछ लोग होते हैं ना हमारे आस-पास, और आप देखेंगे कि फिर वो एक्चुअली तो वो ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, बस खाली बातें। कुछ-कुछ लोग देखिए कि आप ऐसी बातें करते हैं कि अरे मुझे तो इतना पसंद है, कुरान मुझे इतना पसंद, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी है, और मुझे तो अल्लाह ताला ने ऐसे किया, वो तो मेरे साथ ऐसे हुआ। ऐसी बातें, ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ बनाएँगे कि लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे, और लोग उनके करीब आएँगे, लोग उनसे उनकी बातें सुनना पसंद करेंगे। कुछ लोग हमारे आस-पास ऐसे होते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। ये हमने प्रैक्टिकल किया होगा कि कुछ हमारे रिश्तेदारों में से या हमारे दोस्तों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको उनकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में बड़ी भली मालूम होती है, बड़ी खुश करती हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि अरे वाक़ई ये तो बड़े नेक होंगे। आप उनके बारे में गुमान करते हैं कि ये बहुत ही नेक होंगे, लेकिन एक्चुअली वो नेक नहीं होते। वो सिर्फ़ बातों से अपने आप को लोगों पर ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम बहुत नेक हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात कही जा रही है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ़ बातें करते हैं, और जब बात-बात पर अल्लाह को गवाह बनाना, यानी कि अल्लाह की कसमें खाना। अब कुछ लोगों को इतनी आदत होती है कि वो बात-बात पर अल्लाह की कसम खाते हैं। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया में तो लोगों को आदत ही होती है वल्लाही बोलने की, कि वल्लाही का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह की कसम। तो यानी कि उनकी तो टिप ऑफ द टंग ही है। तो ये तो एक टिप ऑफ द टंग होना अलग बात है, लेकिन ये उन लोगों की बात हो रही है, मुनाफिकों की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई यकीन ना करे तो अल्लाह की कसमें खाने को भी फिर पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर इसमें उलमा ज़िक्र करते हैं एक शख्स का, जिसका नाम अखनस बिन शुरैख था। तो वो एक मुनाफिक था। तो वो भी कैसा था? बड़ा फसीह और बलीग और बहुत ही मीठी बातें करने वाला शख्स था। तो मतलब बहुत अच्छा, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, लैंग्वेज पे उसको बड़ा काबू था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी चिकनी-चुपड़ी बातें बड़ी भली मालूम हो रही थी। मतलब वो आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो बात-बात पर अल्लाह की कसमें खाता, बात-बात पर अल्लाह को गवाह बनाता कि वो सच्चा मुसलमान है। मतलब बोलना ये चाह रहा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मुसलमानों का दिली दोस्त है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके सही सूरत हाल से फ़ौरन इत्तला दे दी कि नहीं, ये शख्स झूठा है, और ये ऐसी बातों की उसकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि ये सख्त झगड़ालू किस्म का इंसान है। और ऐसा ही हुआ, जब वो इस्लाम से फिरकर मक्का वापस चला गया, तो रास्ते में मुसलमानों के जो खेत देखे इन्हें जला दिया, जो जानवर देखे नज़र आए उन्हें मार डाला। यानी कि ऐसे लोगों को ख़त्म कर रहा, लड़ाई, झगड़े, फ़साद कर रहा था। अलद्दुल खिसाम का क्या मतलब है? सख्त झगड़ालू किस्म का इंसान था। लेकिन बातें कैसी कर रहा था? ये मुनाफ़िक की एक निशानी होती है कि मुनाफ़िक कहता कुछ है और अंदर से कुछ होता और कोई और होता है। यानी कि इंसान बताए कुछ, एक्सपोज़ कुछ करे, और अंदर से उसका दिल मैला-मैला हो। यानी कि इंसान अपने आप को बहुत ही सफ़ेद पोश, बहुत ही नेक एक्सपोज़ करे लोगों के सामने, जब बातें करे, तो लोग समझे कि हाय, ये देखो कितना नेक शख़्स है, इसकी बातों से दिल टपक रहा है कि बहुत नेक है। लेकिन एक्चुअली वो अंदर से मुनाफ़िक़त की एक उसने चादर ओढ़ी हुई होती है, जो अंदर से उसके कोई दीन से मोहब्बत नहीं, कोई अल्लाह से मोहब्बत नहीं, सिर्फ़ दिखाना ये चाहता है लोगों को कि हम बहुत नेक हैं। तो ऐसे हमारे आस-पास बहुत सारे लोग होते हैं
تو اس میں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ لوگوں کو ہم خالی لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہماری باتوں سے کبھی ریاکاری نہ جھلکے، کبھی تکبر نہ جھلکے۔ تو اس طریقے سے اکثر یہ کس کی کوالٹی ہوگی پھر؟ منافق کی کوالٹی ہوگی، کہ جو مومن ہوتا ہے انسان کبھی وہ اپنی تعریف نہیں کرتا، اپنی بڑائی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو فوراً اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنے بیٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر نوافل ایکسٹرا نوافل روزے رکھ رہے ہیں تو اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، تو میں تو بڑی روزے رکھتی ہوں، میں تو بڑے نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں۔ اس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ سارے لوگ یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ تو بہت نیک ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے بعد باتوں کی سمجھ آتی ہے، اور وہ کیسے ہیں؟ جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک اور دوسری منافق کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ جھگڑالو ہوتے ہیں، بات بات پر جھگڑنے لگتے ہیں، بات بات پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر آگے آ رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور اس کے بارے میں آ رہا اخنس بن شریح کے بارے میں، کہ جو وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور برباد کرے کھیتیاں، والنسل اور نسل، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑائی جھگڑے کرنے والا، فساد پھیلانے والا، فساد سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنگے فساد کی جو کامن ڈیفینیشن ہے کہ پتھراؤ ہو رہا ہے یہ وہ، نہیں، بلکہ گھروں میں جو فساد لگائے جاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، یا پھر ساس بہو میں لڑائی جھگڑے، ان کی بات ان کو کہہ دی، ان کی بات ان کو کہہ دی، یہ بھی فساد میں آئے گا۔ ہمارے پاس فساد اگر ہم کہیں گے تو فساد کا میننگ ہمارے پاس وہی آئے گا کہ ارے کوئی گلی میں فساد ہو گیا، کوئی شہر میں فساد ہو گیا، کوئی پتھراؤ ہو گیا، کوئی مارا ماری ہو گئی، کوئی خنجر نکال لیا، کوئی گولی چل گئی۔ نہیں، بلکہ فساد کی ڈیفینیشن صرف وہی نہیں ہے۔ تو فساد کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے لگا دینا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑوں کو زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا گھر میں، تو کیا کرتے ہیں باقی کے لوگ؟ اس کو ہوا دیتے ہیں، ہاں ہاں مجھے بھی پتا ہے وہ ایسی ہی ہے۔ اب جیسے کہ ہسبینڈ کے دل میں کوئی چھوٹی سی بات آ گئی وائف کی، تو اب وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو یہ کر کے خاموش کر دے کہ نہیں نہیں وہ تو اچھی ہے، یہ ہے ایسے ہے، اور مطلب یہ نہ ہو کہ دونوں کے بیچ اور لڑائی جھگڑا بڑھے۔ بلکہ ایسے حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ اور ہوا دیتے ہیں۔ گھر کے رشتہ دار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی کو بڑھانے کے لیے ہسبینڈ کے کان اور بھرتے ہیں، ساس ہے، ننند ہے، یا پھر کوئی بہنیں ہیں، تو ایسے کیا کرتے ہیں پھر جا کے تو اس کے جا کے وہ بڑی لڑائی ہو کے تو آخر میں اینڈ اس پر ہوتا ہے کہ پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فساد ہی ہے، لڑائی جھگڑے فساد۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا، اور تک اس میں بھی تب کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی دو انسان لڑ رہے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیت گیا وہی بڑا بڑا ہے، مطلب چلو بھئی یہ ایک جیت گیا شخص، لڑائی جھگڑے دو کے چل رہے ہیں، اب سمجھ لیجئے کہ ساس بہو کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، یا پھر ہسبینڈ وائف کے چل رہے ہیں، تو اس میں سے جو جیت گیا وہ بڑا ہے یا جو ہار گیا وہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک جو ہار گیا وہ بڑا ہے۔ تو یعنی کہ جیت جانا کوئی بڑائی نہیں ہے، جھگڑوں میں جیت جانا سب سے بری بات ہے، سب سے ورسٹ تھنگ ہے یہ، کہ انسان جھگڑے میں جیت جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے تو اس کو ایسے جواب دیا، ایسے جواب دیا کہ وہ تو خاموشی ہو گئی، تو کوئی بڑا کام کیا؟ نہیں، بڑھ کے بہت ہی برا کام کیا کہ انسان اپنے آپ کو خاموش کر لے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، جتنے دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کے دل میں ایمان کا لیول ہوگا، جن کے دل میں تقویٰ ہوگا، آپ دیکھیں گے کبھی لڑائی جھگڑوں میں نہیں آپ کو دکھیں گے، کبھی بحثوں میں نہیں دکھیں گے۔ اگر ان کو کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے، یہ نظر انداز کر لیں گے، یا اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دیں گے کہ اللہ ہم یہ سارا تیری طرف چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں کسی کی بات بہت بری لگتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کچھ باتیں ہمارے آس پاس ایسی ہوتی ہیں، تو ایسے وقتوں میں کیا کریں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی طرف سارے کام چھوڑتے ہیں، اللہ تو ان سے بدلہ لے لے بس ہمارا، اور اگر ہم بولیں یا نہ بولیں اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف سے بدلہ لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف سے فرشتے ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک بار یہی ہوا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھ رہے حضرت عمر کہیں جا رہے تھے،
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان سے لڑ رہا تھا، تو حضرت عمر سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو انہوں نے وہ خاموش کھڑے رہ کے دیکھ رہے تھے کہ وہ انسان حضرت عمر کو باتیں سنا رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور حضرت عمر خاموش ہے، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا تو آپ کا چہرہ ایک دم چینج ہو گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت عمر ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص مجھے اتنی باتیں سنا رہا تھا، اتنا مجھ سے لڑ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے ایک بات کہی تو آپ فوراً غصے میں آ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ اس سے لڑ رہا تھا، اور جیسے ہی تم بولنے لگے فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یعنی کہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے، یہ بات نہیں ہے کہ چلو ہمیں بولنا نہیں آ رہا، ہم ڈرتے ہیں بہت، یہ نہ سوچیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں میں نے نہیں بولا اس کا مطلب مجھے نہیں آتا۔ تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں تو ان سے اچھا لڑ سکتی ہوں، میں تو ایسے چپ کروا سکتی ہوں، یہ نہ کہ یہ طریقہ کار مومن بندوں کا نہیں ہوتا۔ تو جو منافق ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، لڑائی کو اتنا اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ رشتے ٹوٹ جائیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اور پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے ان کو لڑایا۔ اور یہ شیطان کا تو ایک کام ہی یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ڈال دے۔ تو یہ کیا ہم شیطان کے ہم چیلے بن گئے؟ کیا ہم شیطان کے دوست بن گئے؟ ہم تو اس کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں اور بات تو اس کی مان رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس بھی ایسا ہو رہا ہے، ہم بھی لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہو رہے ہیں، گھر کے جو چھوٹی موٹی باتوں کو ہوا دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی بات سن رہے ہیں، ہم شیطان کے دوست بن گئے۔ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ امیجن کر لیجیے کہ کیا میں شیطان کی دوست بن گئی ہوں؟ کیا میں منافق ہو گئی ہوں؟ کیا میرے اندر منافق کی کوالٹی پیدا ہو گئی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ سارے گناہ جب ہو جائیں گے، جب دیکھوں گا کہ کیا گناہ ہوئے ہیں مجھ سے، نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو فوراً ریئلائز کرتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب صرف اخنس بن شریح کی بات بتا کر یہ نہیں کہ یہ صرف ایک انسان کے لیے ایک آیت اتر گئی، بلکہ یہ کامن آیت ہے کہ جو سارے لوگوں کو پھر اس سے یہاں پر ریلیٹ کرتی ہے کہ ایسی کوالٹی اس شخص کے اندر جیسی کوالٹی تھی تو ویسی کوالٹی مومن بندوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مومن بندہ کیسا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا، نظر انداز کرنے والا، خاموش ہو جانے والا، تو وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایمان کا لیول، اس کا تقوی بڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو جن لوگوں کو پسند نہیں کرتا نا، تو ہمارے اندر وہ کوالٹی نہ پیدا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نہ بنا، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ یہ جو جن لوگوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا لا يحب الفساد میں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر، اللہم لا تجعلنا منہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ شامل کرنا، اللہ میں تیرے نیک لوگوں میں بننا چاہتی ہوں۔ کہ دیکھیں کتنی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کر رہا ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ پسند کرے، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی خسارے کی بات ہے، سب سے بڑا نقصان ہے اس انسان کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ پسند کرے۔ ہم لوگوں کی پسند کی اتنی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پسند ناپسند کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں یہ بات یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ منافق کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور مومن کی کیا کوالٹی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر آیت آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ ہر آیت میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک لیسن مل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان اگر اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو ترجمہ پڑھ کے آپ کیا ہی سمجھ پاتے اس کا مطلب کہ ہاں چلیے بھائی یہ ایک انسان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آپ کو باتیں پسند آتی ہے، وہ گواہ بناتا ہے، اللہ پر گواہ بناتا ہے۔ آپ نے کئی بار پڑھا بھی ہوگا نا اس کا ٹرانسلیشن، لیکن آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو کبھی سمجھ آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے؟ کہ کیسے ہم اس کو ڈیپ میں جا رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک الفاظ کا، ایک ایک لائن کا ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوش ہو جائیے آپ دلوں میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے اس بات کو سمجھ عطا کر دی کہ مجھے یہ سمجھ آنے لگی ہے یہ باتیں، ورنہ کتنی بری بات ہے کہ ہم سالوں سے اس مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، قرآن کو ہم نے بار بار پڑھ لیا، کتنے بار ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، لیکن ایک آیت کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ایک آیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، خود سے اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے۔
تو یہاں پر دیکھیے کیسی کیسی ایک ایک آیت میں ہمیں ایک ایک لیسن مل رہا ہے، اپنی زندگیوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں آگے آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس سے تو ڈر جا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، تو وہ کیا کرتا ہے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ، تو اس کو ابھارتا ہے اس کا تکبر، بالاسمی گناہ پر، فحسبه جہنم، تو اسے کافی ہے جہنم، لبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ایسے برے لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو منافق ہیں، جو لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، جو الد الخصام ہیں، الد الخصام جو آپ کو ایک ورڈ یاد ہو جانا چاہیے، کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کرنے والے کو، جھگڑالو شخص کو۔ تو آپ کے دماغ میں ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں کا حلیہ آ رہا ہوگا کہ ہاں وہ فلاں شخص وہ بڑا جھگڑالو ہے، تو آپ کو یہ الد الخصام جو ورڈ ہے آج کا آج ہی یاد ہو جائے گا کہ ارے میں نے آج الد الخصام کا کے بارے میں پڑھا تھا، کہ وہ ایسا شخص تھا کہ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، فساد پھیلاتا تھا۔ تو آپ اس ورڈ کو 2-3 بار پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا، ایک دم نیا ورڈ ہے اب تک کے الفاظوں میں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ جو الد الخصام ہیں، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا تکبر ابھارتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں تو اتنی بڑی چیز ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے، کیا یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ بڑی 2 کلاسیں انہوں نے کیا کر لی، جمعہ 8 دن ہوئے تو انہوں نے کیا ہمیں سکھانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے جب ہم کسی کو اس طریقے سے ہم بتاتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پیچھے سے پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بڑا دین سیکھ لیا، کیا ہم ان سے پیچھے ہیں؟ کیا یہ ہمیں مسلمان، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں بھی سارا کچھ آتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں کہ جب ان سے اتق اللہ یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ بڑے برے مان لیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی چیزیں، ہم تو بڑے نیک ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ تقوی تو ہمارے اندر پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی ہم عبادتیں کر لیں، محنتیں کر لیں، لیکن ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا۔ میں آپ سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں یہ نہیں بول سکتی ہوں کہ میرا تقوی کا لیول اب کمپلیٹ ہو گیا۔ نہیں، یہ کمپلیٹ ہونا اب مشکل ہے، بڑی اس میں محنتیں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ جتنا تقوی ہم چاہتے ہیں اللہ کہ تیری رضا کے لیے، اللہ اتنا تقوی ہمارے اندر ڈال دے۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ، اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں لوگ کہ ہاں ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کسی کو کہ آپ استغفار پڑھا کریں تو وہ کہیں گے کیا دیکھو ہم کیا ان کو گناہگار نظر آتے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے اندر ایسی بات دیکھ لی جو ہمیں توبہ و استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اور جو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مومن بندہ ہے تو وہ فوراً توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے ہی اس کو کوئی اللہ کا نام لے کر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو اتق اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو کہہ کون رہا ہے، آپ کو کس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی چیز ہو، کتنے بھی نیک ہوں آپ، لیکن اتق اللہ تو ہمارے اندر ہے، کم ہے ہی ہے نا۔ اللہ کا تقوی تو ہمارے اندر کم ہی کم ہے، اتنا ہے ہی نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر جو تھے اتنے بڑے امیر المومنین تھے، کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور اللہ کے رسول کے خاص دوست تھے، لیکن جب راستے سے جاتے وقت ایک عام سی عورت نے، روڈ سے چلتے وقت ایک عام سی عورت نے ان سے کہا اے عمر اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عام سی عورت مجھے ایسے کہہ رہی ہے، بلکہ انہوں نے اپنا چہرہ زمین میں، اپنی ناک زمین میں رلا دی، اپنا گال مٹی میں رلا دیا کہ بے شک مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بے شک عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ایسے تھے وہ بڑے بڑے لوگ جو اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اور ہمارے اندر کہاں ہے تقوی، کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں نا، اتنا سا تو ہوا، کیا ہوا، میں تو اتنی نیکیاں بھی تو کرتی ہوں نا، اگر ایک مووی دیکھ لی تو کیا ہوا، ایک گانا سن لیا تو کیا ہوا، چلو ایک نماز چھوڑ دی تو کیا ہوا، چلو روزہ چھوٹ گیا، ایک دن بازار میں بھی تو جانا تھا، شاپنگ بھی تو کرنی تھی عید کی، تو ایک روزہ چھوٹ گیا تو کیا ہوا۔ ایسے ہم اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں، اور یہ تسلیاں ہم نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ شیطان ہمیں دے رہا ہوتا ہے، دلا رہا ہوتا ہے شیطان کہ کیا ہوا، تم تو اتنی نیک ہو، تم اتنی کلاسیں کرتی ہو، تم دن رات قرآن پڑھتی ہو،
ایک چھوٹی سی گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں معافی کرنے والا ہے نا ویسے بھی۔ تو یہ تسلیاں شیطان ہمیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا تکبر، انسان کا جو تکبر ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ انسان کو روک دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فحسبہ جہنم، تو اسے جہنم ہی کافی ہے۔ تو لبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی ہمارے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دین کی بات بتائیں تو ان کو بڑا برا لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہمیں سمجھ، کیا ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پردے کے بارے میں کہہ دیا، یا آپ نے کسی کو حجاب کے بارے میں کہہ دیا، کہ بچوں کو، آج کل کے بچوں کو ہی لے لیجیے، کہ اگر کسی ریلیٹیو نے کہہ دیا، کہ ماں باپ نے بھی اگر تھوڑا کہہ دیا کہ اس طریقے سے عبایا نہیں پہنو، اس طریقے سے بے پردگی نہ کرو، تو بچے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو بات ہی نہیں سننی ہوتی ہے کسی کی۔ تو یہ کیا ہے، ان کو، ان کی تکبر جو ہے ان کا، ان کو اپنی عزت کو ابھارتا ہے، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنی بڑی چیزیں ہمیں بول رہے ہیں۔ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو اتنا پھر دل سے لگا لیا جاتا ہے، رونا اور دھونا اور ڈپریشن، کہ مجھے انہوں فلاں نے ایسے کہہ دیا۔ رشتہ داروں نے، اگر کسی نے خالہ نے، کسی نے پھوپھی نے، دادی نے، چاچی نے، مامی نے، نانی نے، دادی نے اگر کوئی بات سکھانے والی بول دی بچوں کو آج کل کے، تو یہ کہ بچے تو اس کو ایشو بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے، اسی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اخذتہ العزت، کہ ابھارتی ہے ان کو ان کا تکبر، ان کی عزت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ سمجھتا ہے، ہمیں کیسے کہہ دیا انہوں نے، یہ بات ہمیں کیسے کہہ دی۔ یہ بات ایسی ایسی، یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑی اونچی چیز ہوں، مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا، میں ایک بہت نیک ہوں، میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو انسان کا یہ حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی راستہ چلنے والا فقیر بھی اگر کوئی ہمیں اچھی بات بتائے تو ہمیں اسے لے لینا چاہیے، کیونکہ نیکی کی بات ہے نا، تو ہمیں لینے میں کیا برائی ہے اگر وہ فقیر ہی ہے۔ لیکن اس سے یہ ہماری عزت تو نہیں چلی جائے گی نا، کہ اگر فقیر کی ہم کوئی بات سن لیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، اب فقیر وہاں پر کھڑا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے فوراً آپ کو ٹوک دیا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ تو آپ نے فوراً الرٹ ہو جانا کہ ارے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور اس بیچارے نے مجھے بتا دیا، اچھا ہوا اس نے مجھے بتا دیا۔ بلکہ لوگ اس کے اگینسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے ہمیں بولنے والا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ مطلب کبھی رشتہ داروں کے بارے میں بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ہوتے کون ہیں ہمیں سکھانے والے۔ آج کل کے بچوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو ایسے بنا دیا، اتنے لاڑوں میں ان کو آگے بڑھا دیا کہ اب وہ کسی کی بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور بچے تو بچے، بڑوں کا بھی وہی حال ہے کہ بڑوں کو اگر کوئی آپ چھوٹی سی چیز اگر ان کی ریئلائز کروا دو تو وہ فوراً آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہمیں سدھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو اتنے نیک ہیں، دل میں تو ہمارے یہ بھرا ہوا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑی ہم اونچی چیز ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھے، اور یہ کہ اپنی عزت کو عزت سمجھے اور دوسروں کو بے عزت کرتا رہے۔ تو یہ ایک تو تکبر انسان کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور جھگڑالو قسم کے یہ تکبر جو ہے کس کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی منافق کی کوالٹی ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافقوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، چھوٹی سی نیکی پر اکڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو توبہ استغفار کی طرف بلائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، میں کیوں کروں توبہ استغفار۔ انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے نا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، میں تو بڑے نیک ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ شیطان نے کیا کیا، اس کے گناہوں کو بڑا مزین کر کے بتایا، بڑا خوبصورت کر کے بتایا، تو اسے ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ کبھی اس نے گناہ بھی کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور جو لوگ وہ ہیں یشری جو بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنا نفس، یعنی کہ اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق، بہت مہربان ہے بالعباد، اپنے بندوں پر۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچ دینا سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، اپنی زندگیوں کو لگا دینا، اپنے دن اور رات لگا دینا، اپنے آپ کو تھکا دینا، کہ انسان اپنے آپ کو تھکا دے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ آج دیکھیے نا کہ ہمارے کس لیے ہم تھکا رہے ہیں۔ ہر انسان کا الگ الگ طریقہ ہے، چیک کریے اپنے آپ کو۔ کوئی بچے ہیں وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں سٹڈیز کے لیے، کوئی 10th میں ہے تو وہ رات رات بھر سٹڈیز ہو رہی ہے، کوئی نیٹ کے ایگزام کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اس کا مطلب انہوں نے بیچ دیا اپنے نفس کو اس کے لیے، ایک ڈگری کے لیے۔ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کس نے بیچا،
وہ چیک کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا، کتنا ہم نے بیچا، کون سی چیزیں ہم نے چھوڑی اس کے لیے۔ بیچ دینے سے مراد کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دینا کہ بس جو بھی ہے بس اللہ تعالیٰ ہے، ہم جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔ لیکن آج ہماری تھکان، ہمارا تھکنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا دنیا کی خواہشات کے لیے۔ ہم جابس کے میں تھکتے ہیں، ہم کیا کہیں اسکول کی پڑھائیوں میں، کالج کی پڑھائیوں میں MBBS کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں۔ کئی میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ روزے نہیں رکھتے، کیونکہ نہیں پڑھنا بہت پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، تو پھر کیسے رکھیں گے روزے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہیں بہت رات تک جاگے تھے، فجر چھوٹ گئی۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں بیچا، ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا ہمیں چاہیے۔ سب سے بہترین کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا ہم پا لیں تو ہم وہ کامیاب انسان ہیں۔ کہ کوئی انسان کے پاس بہت ڈگریاں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، کسی کے پاس اچھی جابس ہے وہ کامیاب نہیں ہے، کسی کے پاس بہت بینک بیلنس ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیاب کون ہے؟ مرضات اللہ جس نے کر لیا، اللہ کی رضا مندی جس نے پالی۔ ہم وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں جو مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی، چلیے میں دعا گروپ پہ ڈالتی ہوں یاد کر کے۔ تو وہاں پہ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں تلاش کرنی ہے، کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا محنتیں کر رہے ہیں، کیا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج تک میں نے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کی۔ ہم نے دنیا کے کاموں میں محنت کر لی، ادھر جب ہم اسٹوڈنٹ تھے جب ہم نے محنت کر لی، ہم اپنے گھروں میں محنتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ قرآن سیکھنے میں ہم کہاں اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل ہے، ہم ایک دو بار پڑھتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ 5 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 25 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں۔ کیا ہم جب ہم 10th میں تھے، جب ہم 12th میں تھے، کیا ہم نہیں یاد ہو رہا تو ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے ایگزام نہیں دیا؟ کیا ہم چھوڑ کے وہاں سے ہٹ گئے کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت ہارڈ ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے محنتیں اور زیادہ بڑھا دی تھی نا اس وقت۔ دیکھیں تو صحیح کہ ہم جب دنیا کے کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور محنت بڑھا دیتے ہیں کہ اب اگر آپ بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو 500 پاور کی دوا دی، آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوا تو کیا کیا ڈاکٹر نے؟ دوبارہ آپ گئے، اس کا پاور بڑھا کے دے دیا۔ تو اس میں محنتوں میں بھی اپنا پاور بڑھائیے کہ ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوششیں کرنا ہے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تھکائیے اپنے آپ کو اٹھائیے۔ ہم اب تک نہیں تھکے تھے کبھی اللہ کے لیے، اب تھکنا ہے ہم کو اللہ کے لیے۔ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے واقعی ہم نے تو کبھی تھکایا ہی نہیں۔ ہم تو نماز بھی ایسی پڑھتے ہیں کہ تھوڑی کھڑے رہ کے پڑھ لی، تھوڑی بیٹھ کے پڑھ لی، تھوڑی چھوڑ دی، کبھی فرض پڑھ لیا، کبھی سنتیں چھوڑ دی، کبھی سنت پڑھ لیا تو کبھی نفل چھوڑ دی، تو کبھی نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے، کیونکہ ہمیں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں نا دنیا کے۔ پکانا ہے، ابھی بھاگنا ہے، فوراً نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا ہے، آدھا کام کوکر کا چھوڑ کے آئے ہیں تو آدھا جلدی جلدی اتنے ٹائم میں نماز پڑھ لی، کسی طریقے سے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ لیے۔ تو اس طریقے سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری رضا کی کوششیں کیا کیا ہیں دن بھر میں، یہ سوچنا چاہیے۔ آج میں نے کون سی کوشش کی اللہ کی رضا کے لیے؟ عبادتوں، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ انسان مصلی پہ بیٹھ جائے اور دن بھر نمازیں پڑھتا رہے، بلکہ بہت ساری محنتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری کوششیں ہو سکتی ہیں جو ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، گھروں میں پیار محبت کا ماحول بنانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے۔ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ایسی پڑی ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ ہر بار یہ سوچیں کیا میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، کیا میں یہ نہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ مومن بندہ جب ہوتا ہے نا، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں میں ایسے یہ میری بات زبان سے نکلنے سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کی تو بڑی فکر کرتے ہیں کہ نہیں میں ایسی بات کروں گی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہیں میں ان کو ایسے بول دوں گی تو
ان کو برا لگ جائے گا۔ ہم اللہ کی رضا کی کبھی فکر ہی نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اللہ کی رضا کی کتنی کم فکریں کی ہے اب تک؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ برا مان جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر کم ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب دو ڈر ایک ساتھ دل میں جگہ نہیں پا سکتے۔ اگر آپ کو، جیسے کہ میں ہمیشہ اگزامپل دے سکتی ہوں کہ اگر ایک گلاس میں جوس بھرا ہوا ہے تو اس میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے، یا اگر اس میں پانی بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں جوس نہیں ڈال سکتے۔ ایک گلاس میں یا تو آپ جوس رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، یا تو اس میں ہم پانی رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں کی محبتیں، لوگوں کا دنیا کی محبتیں اگر ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ کی محبت کے لیے کہاں جگہ ملے گی؟ تو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کوششیں ہم کرنا ہے، یہ ہم کو آج سے سوچنا پڑے گا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ان لوگوں میں بنا دے۔ اللہ دعا کریں آپ، اس آیت پر سے گزریں گے نا، جب اپنا پڑھیں گے، ریویژن کریں گے آپ، یا پھر اپنا ناظرہ پڑھیں گے، اب رمضان میں بھی آپ اس آیت پر سے گزریں گے، تو آپ رک جائیے ایک منٹ کے لیے کہ اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ میں اپنے اندر شوق بھی پیدا کیجیے کہ اللہ کتنے اچھے ہوں گے یہ لوگ، اور تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، ایسے بندوں پر تو بڑی محبت بھی کرے گا ان سے۔ تو اللہ میں بھی یہی بننا چاہتی ہوں۔ اللہ میں بھی ان لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے کہ میرا ہر لمحہ، ہر اٹھنا میرا بیٹھنا میرا سونا میرا جاگنا، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم اگر کام کچن میں کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں، اللہ تو نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے، میں اپنے گھر والوں کو پکا کے کھلاؤں گی تو مجھے اجر ملے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کا کام ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ نہیں آج سے تو میں کھانا نہیں پکاؤں گی، آج سے تو میں صرف نماز اور قرآن ہی پڑھوں گی کیونکہ مجھے اللہ کی رضا کے کام کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ آپ پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان سے اچھی پیار سے بات کر رہے ہیں، کسی کو اچھی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کے پڑوسیوں کی ہیلپ ہے، دوستوں کی ہیلپ ہے، غریبوں کی ہیلپ ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ اس میں آ سکتی ہیں کہ جو مرادات اللہ کی رضا کے جو کام ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز اور قرآن بھی اللہ کی رضا کے کام ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، کہ ایسے لوگ تھے۔ کیسے ان لوگوں کی پریشانیاں دیکھے کہ ان کے پاس جو جب نیا نیا اسلام آیا تھا، کتنا ان لوگوں کے اوپر پریشانیاں آئی، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کو لوہے کے آروں سے چیر دیا گیا، گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اب ہم اللہ کی بات نہیں کریں گے، ہم اللہ کی رضا نہیں تلاش کریں گے۔ کیا ان کے اوپر مشکلیں آئیں؟ ہمارے اوپر تو کوئی مشکلیں نہیں ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے، بیٹھے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے، ہمارے آگے کھانا آ رہا ہے، پینا آ رہا ہے، کام والیاں ہیں، گھر کے ہر کام ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم تھک رہے ہیں۔ کس میں ہم تھک رہے ہیں؟ کہاں ہم تھک رہے ہیں؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کیا ایسا کام جو میں بہت زیادہ بڑی چیز سمجھ رہی ہوں اپنے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، ہم نے کوئی تھکایا نہیں اپنے آپ کو، کوئی ہم نے اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنے آپ کی کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی جو ہم اللہ کی رضا ہم تلاش کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچ دینے سے مراد ہے کھپا دینا اپنے آپ کو، تھکا دینا اپنے آپ کو، کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ اپنی 100% کی جو اس کی ایک اس کا جو ایم ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، چاہے نیٹ کا ایگزام ہو، چاہے MBBS کا ایگزام ہو، کیسے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ ان کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا کہ نہیں ہم کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کو کیا ٹارگٹ ہے؟ کیا ہم نے اچیو کرنا ہے؟ یہ سوچئے ہمیں کیا اچیو کرنا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایک مومن بندے کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ ہر کام میں صرف نماز اور روزے میں نہیں، بلکہ ہر کام میں، دن بھر کے جو کام ہیں اس میں اللہ کی رضا کے کیا کام میں کر رہی ہوں۔ اگر آپ مارننگ اذکار پڑھ رہے ہیں، ایون آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، آپ نے دعا پڑھ لی، اللہ کی رضا والا کام ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ نے فوراً وہ کام کر لیا۔
آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے دعا پڑھ لی، کھانا ختم ہوا آپ نے دعا پڑھ لی، پانی پیتے وقت آپ نے دعا پڑھ لی، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیا، چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہہ لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سب مرضات اللہ میں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں دن بھر کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہماری زبان ذکر سے تر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر وقت دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من الرضا، کہ اللہ میں تیرے سے تیری رضا چاہتی ہوں، اللہ میں انی اسألک سوری انی اسألک الرضا، کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتی ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، نہیں وہ دوسری دعا ہے، تقوی کی دعا ہے، وہ اوپر آنا چاہیے تھا کہ اللہم انی اسألک ہدی والتقی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی مانگتی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا طلب کرتی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنا نفس، ابتغاء مرضات اللہ، یہ ہو گیا یا ایھا الذین آمنو۔ آگے دیکھیے، یا اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود خلو، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ تم پورے کے پورے، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت میں الرٹ کرتا رہتا ہے کہ دیکھیے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ڈر جاؤ، اس سے دور رہو۔ لیکن دیکھیے کہ ہم بار بار شیطان کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو چیزیں انسان کو پسند ہے، طور طریقے ہے، رسم و رواج ہے، زندگی کے کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں انسان کیا کرے، اپنی مرضی کے کرے۔ یعنی کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے، لیکن بعد میں کاروبار میں وہی اونچ نیچ، غلط صحیح، رشوت لینا، رشوت دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے پھر ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا، اور اس طریقے سے ڈھنڈورا تو کیا پیٹتے ہیں کہ ہم اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں۔ آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں 5 وقت کی، لیکن ان کے کاروبار سارے 2 نمبر کے کاروبار، حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کو تو جاتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ بس اب چلو پیسے ہو گئے، اب چلو حج بھی کر لیں گے۔ آج کل تو حج کرنا، عمرہ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو حج کو جاتے ہیں، دیکھیے جا تو رہے ہیں حج کو، لیکن نہ وہاں پر پردے کا خیال، نہ وہاں پر نمازوں کا خیال، جاتے وقت فلائٹ میں مووی دیکھی جا رہی ہے، آتے وقت مووی دیکھی جا رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، وہاں پر پورا ٹائم موبائل میں گزارا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو باتیں کر رہے ہیں، نہیں تو چیٹنگ کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں بھی اکثر دیکھیے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ چیٹنگ کرتے بیٹھتے ہیں، میسیجز پڑھتے بیٹھتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے ادھر میسیجز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اسلام میں تو پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا نا انسان، تھوڑا اس میں، تھوڑا ادھر، تھوڑا ادھر، آدھے آدھے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں، اگر آپ کی اب سر اپنا باہر نکال لیں تو کیا یہ آپ کے لیے سیف رہے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی آپ کو گاڑی اڑا کے چلی جائے گی۔ تو جب تک ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ہم پکے اور سچے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے، کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیں گے پھر اس میں شرط یہ ہے، ایمان والے لوگوں کو ہی بلایا جا رہا ہے، جو بات سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو ہی بلایا جائے گا نا۔ اب دیکھیے کہ کچھ بچے ہماری بات کو سمجھتے ہیں تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں زیادہ، اور کچھ نہیں سمجھتے، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں ہمارے ایسے بھی ہیں جو بات کو نہیں سمجھتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کتنے پیار سے مومنوں کو پکارا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہے مومن تو ہم کیا پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو گئے، یا ابھی باقی ہے، یا آدھے باقی ہیں، آدھے داخل ہو گئے؟ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مومن تو ہوتے ہیں، مسلمان تو ہوتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے لباس دیکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے انجوائمنٹ، غیر مردوں سے ملنا، اور پھر پارلر جا کے وہ ساری چیزیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ تو یہ تو اس طریقے سے اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں برابر، روزے تو رکھ رہے ہیں برابر، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں برابر، لیکن بعد میں جو کرنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، دین اور دنیا دونوں ہم کر رہے ہیں۔
بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بے پردگی پہ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ اس بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ حجاب کا مطلب صرف سر پہ ایک دوپٹہ پہن لینا، وہی حجاب ہے، اور اسی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ فیس پورا کھلا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو حجاب کرتے ہیں۔ تو حجاب یعنی کہ پورے طریقے سے تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے نا پھر، ابھی چہرہ تو کھلا ہے، اب باقی کی چیزیں تو کھلی ہیں، صرف سر کو کور کر لیا تو سارا کا سارا حجاب تو نہیں کمپلیٹ ہوا آپ کا۔ حجاب تو وہ ہے کہ انسان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو یہاں پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہونے نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں ایسی کہ ہم اس وجہ سے اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے، کہ کیسی ہماری نمازیں پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے، کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر لوگوں کے تعلقات جو ہیں ہمارے، ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ہم کو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے ہم کو بتایا زندگی جینے کا طریقہ، تو ہم کو ویسے ہی پورا عمل کرنا ہے، تب ہم جا کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔ ورنہ نہیں مجھے تو یہ نہیں پسند تو میں یہ نہیں کروں گی، مجھے پردہ نہیں پسند، میں پردہ چھوڑ کے ساری نیکیاں کر رہی ہوں نا، تو وہ تو میں نہیں کروں گی۔ اچھا میں تو فرض تو پڑھ لیتی ہوں، میں سنت نہیں پڑھوں گی، مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، مجھے آفس کے کام ہوتے ہیں، میں جاب کرتی ہوں۔ اس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھپکیاں دیتے ہیں، اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ تو اگر تو کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے، حالانکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ کوئی بھی یہ کہے گا، کوئی مانے گا یہ کہ ہاں میں شیطان کی پیروی کر رہی ہوں، ہاں میں شیطان کی بات سن رہی ہوں؟ بلکہ ہمیں کبھی یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ زندگی میں ہم کب شیطان کی باتوں میں آ گئے اور کب ہم نے اس کی بات مان لی۔ یہ بات ہم کو ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ کبھی ہم نے شیطان کی بات بھی مانی، شیطان کی ہم پیروی بھی کر رہے ہیں، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا کب ہم نے وہ بات مان لی، کب ہم نے گناہ کے کاموں میں ہم پھنس گئے، کب ہم نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاں شیطان تو کھلا دشمن، ہم تو شیطان کی کیوں پیروی کریں، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو نبی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو یہ بات دعوے کرتے ہیں۔ لیکن کیا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہے نا جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے، بڑی رنگین ہوتی ہے، جو دوزخ کا جو راستہ ہے نا بڑا ہی خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ جو ہے بڑا ہی کٹھن ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اس پر سے چلیں گے تو پاؤں چھلیں گے، تکلیفیں ہوں گی، کانٹے چبھیں گے، بڑا ہی مشکل گزار راستہ ہے جو جنت میں پہنچاتا ہے۔ اور دیکھیں نا کہ دوزخ کا راستہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا انجوائمنٹ ہے، انجوائے کرو، پارٹیز میں جاؤ، میل اور فیمیل ہمارے بوائز فرینڈز ہیں، گرلز فرینڈز ہیں۔ آج کل تو اس بات کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا، ماں باپ بھی برا نہیں سمجھ رہے، نہیں نہیں نہیں، ہماری بیٹی کا فرینڈ ہے، نہیں وہ تو اس کے ساتھ پڑھتی ہے، نہیں اس کے ساتھ کا کلاس میٹ ہے اس کا، یہ اس کو ایسے تھپکیاں دے رہے ہیں، یعنی کہ ہوا دے رہے ہیں ہم گناہ کو۔ تو یہ کیا ہے، خطوات شیطانی تو ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آج ہم اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے، کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بچی اگر آج کل یونیفارمز ایسے ہو گئے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا کمپلسری ہے، تو اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ ایک ڈگری کے لیے ہم نے اپنے عبایا کو اتار دیا، اپنے اسلامی لباس کو اتار دیا، کیا ہم نے سارا کچھ بیچ دیا؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کر لی ہم نے؟ ہم اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے پوری طریقے سے، نہیں نہیں اس کالج میں تو یہ یونیفارم ہوتا ہے نا، تو پہننا تو پڑے گا، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں لوگ، تو پھر وہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہی نہیں۔ تو وہ سوچے اپنے آپ کو کہ کیا ہم اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہیں، کیا ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں، کیا صرف ہم جسٹ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، جسٹ ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم نام مسلمانوں میں آ گیا ہمارا؟ نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان پیدا تو ہو گئے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں ہے کیا، کیا اللہ کے نبی نے ہمیں پیغامات دیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو تو نماز کا نہیں پتا، جن کے گاؤں میں مسجدیں بھی نہیں ہیں، جن کو قرآن کا نہیں پتا، قرآن کیا ہے ان کو نہیں پتا، بچوں کو نہ بڑوں کو، ان کے پاس اس تک بات ہی نہیں پہنچی۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم تو یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم تھا قرآن کیسا ہے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہارے سامنے قرآن کو آسان کر کے نہیں پیش کر دیا تھا؟ اور آج کل تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں، آسان سے آسان، ہر لینگویج میں ترجمے ہیں، تفسیر ہے، لیکچرز ہیں، ایک سے ایک اسکالرز کے لیکچرز ہیں۔
اگر آپ کو کسی کے لیکچرز پسند آتے ہیں، آپ ان کے لیکچر سنیں، ایک ایک آیت پر آپ ڈیٹیل سے تفسیر سنیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کن چیزوں کے بارے میں روک رہا ہے، کن چیزوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہمیشہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دوڑ دوڑ کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اسلام میں پورے داخل ہوئے یا ابھی باقی ہے؟ کیا ہماری رشتہ داریاں ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے اخلاق ٹھیک ہے؟ کیا ہماری پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک ہے؟ کیا ہم نے رشتہ دار اور دوستوں کی پرواہ کی؟ کیا غریبوں کی ہم فکر کرتے ہیں؟ کیا کہاں کہاں ہمیں ایسی چیز ہے جہاں ہم بچے ہوئے ہیں، جہاں ہم جانا ہے ابھی تو جب ہم فی السلم کافہ ہو جائے گا کہ کب ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلو جتنا ہو رہا ہے نا اتنا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، نہیں نہیں ہم سے جتنا ہوا اتنا ہی کرو، اللہ تعالیٰ کہاں سختی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، لیکن ہم کریں سختی اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر، اپنے جسموں پر سختی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھکائیں اپنے آپ کو، رلا دیں اپنے آپ کو، کہ جب کہیں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے شامل بن جائیں گے نا، تو ہم شیطان بھی ایسے لوگوں سے پھر دور بھاگتا ہے۔ اگر کوئی نیک لوگ ہوں گے تو شیطان ان کے قریب نہیں آتا، اس کو پتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ بہکنے والے نہیں ہے، تو ان کے پاس جانا میرا ٹائم ویسٹ ہے، بیکار ہے ان کے پاس جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کے قدموں کی پیروی میں کیا کیا آ جائے گا؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شوہر بیوی کا لڑائی جھگڑے کرنا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے نہ رہنا ہے، یا گھر میں ساس سسر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھنا، اخلاق خراب رہنا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، کسی کے ساتھ رشوت نہ لینا، یہ ساری چیزیں خطوات شیطان میں آ جائیں۔ تو یہ کون کون سی چیزیں ہمارے اندر ہیں، کون کون سی چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں نکال کر پھینکنی ہیں، آج اس کی لسٹ بنائیے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو کچرا جو ہوتا ہے اسے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں نا، کہ کچرا ہم سنبھال کے شوکیس میں رکھتے ہیں، نہیں بلکہ کچرا ہم نکال کے پھینکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر سے بھی سارا کچرا نکال کے پھینکیں، جس پر ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، جو باتوں کی وجہ سے ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو نکال کر پھینکیں۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا، اس جملے سے ہمیں الرٹ کر دیا، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم کو اس کے پیچھے جانا ہے تو پھر جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ بعد میں ہم سے سوال پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا تھا پھر تم اس کے پیچھے کیوں گئے؟ اور قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ لوگ شیطان کو کہیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا، تو شیطان کیا کہے گا؟ لومو انفسکم، کہ مجھے مت، فلا تلومونی لومو انفسکم۔ ہم آگے پڑھیں گے، شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، بلکہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، تم خود ہی میرے پیچھے پیچھے چلے آ گئے۔ تو اس طریقے سے شیطان وہاں پر مکر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے کیا تمہیں الرٹ نہیں کیا تھا قرآن میں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور وہ تو ہر چال چل رہا ہے، ہر طریقے سے چال چل رہا ہے کہ وہ نیک بندوں کو بہکائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچائے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے۔ اللہ جو ہم سے چیزیں بچی ہیں اللہ اس میں بھی ہم پورے داخل ہو جائیں، پورا ہم کمپلیٹ پریکٹسنگ مسلم بن جائے۔ اللہ جو چیزیں ہمیں نہیں آ رہی ہے، یاد نہیں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں باقی ہیں ابھی، تو اللہ وہ بھی ہمیں ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر لیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ ہم کو بھی، ہمارے اہل وعیال کو بھی، اور خاص طور سے اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ نسلوں کو ہمارے شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچا، اللہ شیطان سے بچا، شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ آزمائش کے دن، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، فتنوں کے دور میں بچوں کو، اب اسپیشلی آج کل تو بچوں کو کیا، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس شیطان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے سے ضروری ہے کہ اس سے بچایا جائے، ان کے لیے دعائیں کیا جائے، بہت زیادہ دعائیں کی جائے۔ سب سے بڑا جو ایک حربہ ہے شیطان نے جو نکالا ہے وہ موبائل ہے۔ وہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو اتنا بزی کر رہا ہے، آج کل بچوں کو نہیں بلکہ بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، وہ لوگ اس میں اتنا بزی ہو رہے ہیں کہ نہ نمازوں کا خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، نہ روزوں کا خیال، بس بیٹھے ہیں موبائلوں میں بیٹھے ہیں، اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں نہیں پتا۔ اتنی بری بری بھی چیزیں آ رہی۔ ہمارے لیے تو موبائل ایک نعمت ہے، لیکن دیکھیے کہ نیو جنریشن کے لیے موبائل ایک فتنہ ہے، فتنہ۔
تو ایسے فتنوں سے ہمارے نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمہارے نسلوں کو بھی بچا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے ہم کو بھی، ہمارے اہل ویال کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو بھی بچا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 208 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔